बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और जैसे कि आपसे वादा किया था कि आज आपकी, हमने बताया था ना, येलो सोफे पे हम सितारों को बिठाते हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम वो काम उनका दुनिया तक पहुंचाएं। ऑलरेडी कुछ तो बड़े फेमस होते हैं, हम तो बस उनसे होता है कि क्या हम सीख सकते हैं, वो हम उनसे सीखें। तो आज ये वादे के मुताबिक आपको बताया था कि जी 2 सितारों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हम उन सबसे पहले वेलकम करते हैं हम डॉक्टर हसन को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर हसन के बारे में अगर हम बात करें तो डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, पायलट हैं, अच्छा जी, उसके अलावा स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा पोलो प्लेयर भी रह चुके हैं। मैं तो अभी हम इससे पहले ब्रेक पे बात कर रहे थे, हमने कहा डॉक्टर साहब आपने छोड़ा क्या है ना, मतलब सब कुछ आपने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया, वो कैसे किया, क्यों किया, आपसे हम जानेंगे अभी हमारे इस सेगमेंट में। और हमारे साथ जो दूसरे खुसूसी मेहमान हैं साहबजादा सुल्तान, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जब बात करते हैं हम एडवेंचर की और एडवेंचर लेवल्स की बात करते हैं तो जो टॉप पे नाम नज़र आते हैं तो उसमें एक नाम आपका नज़र आता है। आप पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा स्टड फॉर्म है वो आप ओन करते हैं, और आपका जो क्लब है, आपकी जो टीम है, उसने पाकिस्तान को टेंट पैकिंग में इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट किया है। और बड़ी प्रमोशन जो आप किरदार अदा कर रहे हैं। और जब टेंट पैकिंग की बात करते हैं तो हम अपने कल्चर की भी बात करते हैं, एंड वी आर वेरी प्राउड टू हैव यू हियर। और उसके अलावा आप टेंट पैकिंग तक नहीं, आप दोनों बड़े मल्टीपल टैलेंट के लोग हैं। आप रैली रेसिंग की बात करते हैं तो प्रोमिनेंट नाम है, कभी टॉप 2, कभी टॉप 1, कभी कहाँ पे हम देखते हैं, ऑलवेज यू आर देयर। बिल्कुल जी। तो सबसे पहले तो वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। डॉक्टर हसन, अगर आपसे हम स्टार्ट करें, गुफ्तगू का आगाज़ हम करें, इतने सारी चीज़ें कैसे मैनेज की ज़िंदगी में? पायलट भी हैं, क्या आपने, अभी हमारी बातचीत हो रही थी, आपने बताया कि हाइट से आपको बहुत डर लगता है। था हाँ, उसको ओवरकम किस तरह किया? जी, उसको मैं शायद वो एक साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन है। मुझे 2 फोबियाज़ थे बड़े काफ़ी, और वो दोनों फोबियाज़ एक वो हर ट्रॉमा से आपकी कोई ना कोई फोबियाज़ रिलेटेड होता है। तो हम क्योंकि जी गांव से ताल्लुक़ है, तो बचपन में नहर पे पुल से मैं नहर में गिर गया, तैरना आता नहीं था, तो आई ऑलमोस्ट ड्राउन्ड। तो उसके बाद वो एक हाइड्रोफोबिया आपको शुरू हो जाता है। हाइट फोबिया पता नहीं पहले से ही था। तो बोथ ऑफ दीज फोबियाज एंड लिविंग योर लाइफ विद एनी काइंड ऑफ अफेयर, किसी भी डर की वजह से आप अपनी ज़िंदगी कभी पूरी जी नहीं सकता। सो कोशिश फिर ये की कि जो भी डर है उसको जब तक आप हेड ऑन नहीं लेते, उसको आप करते नहीं। तो मैंने फिर अपना हाइड्रोफोबिया से दूर किया कि आई जम्प्ड इनटू द डीप पूल। तो पूल के डीप एंड में मैंने छलांग लगा दी। इस तरह मैंने अपना हाइड्रोफोबिया कवर किया। और फिर जब हाइट फोबिया की समझ आई तो फिर जहाज से छलांग लगा ली। छलांग लगा दी जहाज से? तो चलाते चलाते नहीं जी, चलाते नहीं। बेसिकली जब आप नॉर्मल जब आप CPL करते हैं, विच इज़ कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस, तो उसके अंदर आपका कोई इजेक्शन का कोई सीन नहीं होता। सो नो, इट्स नॉट स्केरी, इट्स बिकॉज वो जो एयरक्राफ्ट होता है वो स्टेबल इतना होता है कि जब आप उसको ग्लाइड करके कोशिश कर सकते हैं लैंड करने की, सो देयर इज़ अ एलिमेंट ऑफ इट। फिर उसके बाद चूँकि कोशिश यही होती थी कि हर चीज़ को पूरा किया जाए, तो फिर देन फ्रॉम देयर आई डिड माई जेट रेटिंग। जेट रेटिंग के बाद फिर मैंने डबल जो ट्विन इंजन जेट रेटिंग होती है वो की, देन बिकेम एन इंस्ट्रक्टर पायलट। फिर उसके बाद एरोबैटिक्स, जहाज़ को पुट्ठा सीधा करने का बड़ा शौक था। सो वो एरोबैटिक्स लाइसेंस, वो दैट्स अ सेपरेट लाइसेंस जो आपको लेना पड़ता है। उसके लिए आपको नंबर ऑफ आवर्स होते हैं जो आपको एरोबैटिक्स के लिए करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आपने शायद एयर रेसिंग के बारे में आपने सुना होगा, जो आप एक सर्टेन चेक पॉइंट्स के थ्रू जाते हैं, तो वो फिर उसके अंदर आई गॉट इनटू इट। तो इनके लिए आपको इजेक्शन ट्रेनिंग जो है वो करना और पैराट्रूपिंग करना उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज इट्स अ सेफ्टी प्रोसीजर कि अगर आपका जहाज़ मैल फंक्शन कर जाता है, और बिकॉज वो जहाज़ आप उनको बहुत डिफरेंट तरीके से उड़ा रहे होते हैं, सो उसमें सेफ्टी के एंगल्स बहुत कम होते हैं। सो उसमें फिर वन ऑफ द मेजर सेफ्टी थिंग्स है कि आपने तो फिर जब मैंने पहली दफ़ा उसकी इजेक्शन ट्रेनिंग की और पहली दफ़ा तो मुझे डर बड़ा लगा। मैंने कहा अच्छा, इससे ज़्यादा डर लगता है। सो फिर उसके बाद फिर स्काई डाइविंग आई स्टार्टेड। तो फिर स्काई डाइविंग में फिर एक चीज़ होती है, उसको आप कहते हैं रिगर। रिगर कोर्स होता है जिसका मतलब ये होता है यू कैन एक्चुअली पैक द पैराज योरसेल्फ। और
پھر جی اسکائی ڈائیونگ کرنا شروع کر دی اور آئی ہیو اباؤٹ 185 جمپس. پھر اس کے بعد ہیلو جمپس ہوتی ہیں جو کہ ہائی الٹیٹیوڈ لو اوپننگ جمپس ہوتی ہیں. سو ایک دفعہ سب کچھ بتا دیں گے. لیٹس انگیج صاحبزادہ سلطان. بالکل جی. جب ہم آپ کے فینس ہیں اور سارا پاکستان آپ کا فین ہے کیونکہ ایڈونچر تو جو ہے نا اس خطے کے بلڈ میں دوڑتا ہے. تو آپ کی تو جب ہم کہانی شروع کرتے ہیں کہ جیسے ابھی ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے تو گھوڑے کی پیٹھ سے جیپ کی سیٹ تک یہ ہارس پاور ویری نائس. سفر کیسا رہا؟ یہ کیسا سفر رہا؟ بڑا زبردست سفر تھا جی. ہمارا تعلق چونکہ حضرت سلطان باہو کے خانوادہ سے ہے تو بچپن سے ہمیں نیزہ بازی کی گھوڑ سواری کی ٹریننگ دے دی جاتی ہے. تو وہ تو چونکہ ایک فیملی کی ایک لیگیسی بھی تھی اور بزرگوں کا حکم بھی تھا اور پھر بچپن سے گھوڑوں کے ساتھ ہی ہم بڑے ہوئے ہیں تو وہ ایک شوق بھی تھا. تو 2010 تک جی میں نے الحمدللہ پاکستان کے جتنے بھی بڑے ایونٹس ہوئے ہیں سب میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اللہ نے بڑی عزت سے بھی نوازا. اور ہمارا جو کلب ہے سلطانیہ آوان کلب کے نام سے وہ اس کی ریپریزنٹیشن پاکستان کی نیشنل ٹیم کے اندر بھی رہتی ہے. اور اس وقت بھی جو پاکستان کی نیزہ بازی ٹیم کے کیپٹن ہیں سلطان صفدر وہ ہمارے کلب سے ہیں. اور ٹاپ 5 ٹاپ 6 کے اندر الحمدللہ 2 سے 3 ہمارے کلب سے لڑکے میرٹ کے اوپر سلیکٹ ہوتے ہیں. تو 2010 میں جی مجھے ایک میڈیکل ایشو کی وجہ سے ڈاکٹرز نے گھوڑ سواری سے منع کیا جو کہ میں نہیں ہوا اور نیزہ بازی اور دوڑانے سے منع کیا تو وہ یقیناً پاسبل نہیں تھا. سواری بھی میں اوکیجنلی کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اوائڈ کروں تاکہ وہ ڈسک یا وہ دوبارہ سلپ نہ ہو جائے. گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے ہی ہوا؟ نہیں جی یہ 2002 میں مجھے رائڈنگ کے دوران ہی ہوا تھا. اچھا. تو وہ ہمارے پاس بریڈ ایک ہے شیئن بریڈ کے نام سے جو کہ حضرت سلطان باہو کی گھوڑی تھی اور اس کی ایک ہسٹری ہے. اس نے 2 شیروں سے مقابلہ کیا اور ان کو مارا اور شیر کو ہماری جو لوکل لینگویج ہے اس میں شیں کہتے ہیں جی. تو شیں سے وہ شیئن بریڈ بنی کہ شیر سے لڑنے والی. تو وہ گھوڑا بھی شیئن تھا اور میں بھی عوان تھا تو وہ دونوں کا تھوڑا کمبینیشن بڑا سخت تھا. تو خیر اس دوران میری گھوڑے کے ساتھ سنکرونائزیشن میں ٹائم لگا اور میری یہ بیک کا ایشو ہوا. خیر میں نے ہمت نہیں ہاری اور کوشش یہ جاری رکھی کہ میں اپنے ملک کا جو خوبصورت چہرہ ہے اس کو پوری دنیا کو دکھا سکوں. تو مجھے خوش قسمتی سے 2014 کے اندر چولستان ریس دیکھنے کا اتفاق ہوا اور وہاں ہمارے جو لیجنڈ ہیں اور موٹر سپورٹ کے ہیرو ہیں اور میرے استاد ہیں نادر مکسی صاحب ان کو میں نے وہاں دیکھا ان کی ڈرائیونگ کے سکلز دیکھے تو مجھے شوق ہوا کہ میں اس کو اپناؤں. چونکہ ڈرائیونگ تو آتی تھی اور کافی اچھی آتی تھی لیکن یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ میں اتنا اچھا پرفارم کر سکوں گا. میرا خیال تھا کہ سیکھنے میں ابھی مجھے 4-5 سال لگیں گے لیکن اللہ نے کرم کیا کہ میری پہلی ریس جو تھی وہ 2015 کی تھی اور 2016 کی چولستان میں نے ون کی تھی. اور 2016 میں آپ نے ون بھی کر لیا. واو ونڈرفل. زبردست کیا بات ہے. اچھا سر اگر ہم بات کریں ڈاکٹر حسن پاکستانی فلم انڈسٹری سے بھی ہم بہت سارے لوگوں کو بھی بلاتے ہیں اور آج کل ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ فلم انڈسٹری ہماری کس طرح سے گرو کر رہی ہے. آپ نے بھی 2 زبردست فلمز دی ہیں. ہم ڈائریکٹر کی بات کریں ایز اے رائٹر بات کریں یلغار پاکستان کی بہت بڑی فلم ہے یہ. اگین اگر ہم وار کی بات کریں وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی فلم ہے. کیا تھاٹ پروسیس تھا اس کے پیچھے کہ ڈائریکشن میں تو آنا ہی آنا تھا لیکن سٹوری بلڈ کرنے میں کیا تھاٹ پروسیس تھا؟ جی جب میں نے ہر انسان اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی لیگیسی چھوڑنے کی کوشش کرتا. میرا کبھی بھی جو موٹیو تھا فلم بنانے کا وہ پرائمریلی کوئی اب خود مشہور ہونا نہیں تھا یا آئی واز نیور فیسینیٹڈ بائی اٹ. ٹھیک ہے. آئی اسٹارٹیڈ آن دس پروجیکٹ بیکاز ایک یہ تھا کہ ہمارا جو سول سروس کا ایک بیچ ہے جس میں اثر عاشر عظیم گل ہیں جنہوں نے دھواں بنایا اور باقی. سو آئی واز آلویز فیسینیٹڈ بائی اٹ. بٹ فلم بنانے کا ریزن بالکل بھی یہ نہیں تھا. فلم بنانے کا ریزن یہ تھا کہ بیکاز میری جو ڈاکٹریٹ ہے اور میری جو پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ ہے دیٹ از ان اسٹریٹجک کمیونیکیشن اینڈ سیناریو ڈیولپمنٹ. اینڈ اس ٹائم پہ 2008 میں ہم نے کانسیپٹ آئی ڈیولپڈ اے کانسیپٹ پیپر بنایا تھا میں نے آن اسٹریٹجک کمیونیکیشن 4th جنریشن وارفیئر. سو
پاکستان کا کیس کہیں پہ ریپرزینٹ نہیں ہوتا تھا دنیا میں کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, آپ کے ساتھ کیا چیز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو جب میں نے دیکھا کہ نہیں, اگر آپ نے پاکستان کا کیس پریزنٹ کرنا ہے تو وہ کبھی بھی آپ ڈرامے سے نہیں کر سکتے, کبھی کسی چیز سے نہیں کر سکتے. جو کیس ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ فلم میں ہو سکتی ہے. اس کی 3 وجوہات. ایک یہ کہ جب آپ سینما میں جاتے ہیں تو آپ پیسے دے کے جاتے ہیں. سیکنڈ, آپ ایک بالکل ڈارک روم میں بیٹھتے ہیں اینڈ وداؤٹ اینی ڈسٹریکشن. جب آپ پیسے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یو وانٹ ٹو ویلیو دی اوپینین جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. سو یو ول ویلیو دیٹ. ٹی وی میں تو فری آپ کو چل رہا ہے, سو اور آپ ڈسٹریکٹڈ بھی ہیں, تو اس میں کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے. دوسرا, میرے پاس ایک ان انٹرپٹڈ برین ہے آپ کا فار دیٹ ٹائم پیریڈ. سو اگر آپ نے اپنا کیس پریزنٹ کرنا ہے, اپنا اسٹریٹجک کمیونیکیشن کا کیس پریزنٹ کرنا ہے, تو وہ آپ سینما سے کر سکتے ہیں. میں نے اس وقت, بیکاز میرا اس وقت گورنمنٹ سے بھی تعلق تھا, میں نے I spoke to the fellow ministers, I spoke to different people, ISPR سے بھی بات کی, باقی لوگوں سے بات, تو ساری ہنسنا شروع کر دیتے تھے کہ یہ مطلب فلم کون دیکھتا ہے بھائی. اور پاکستان میں سے ٹوٹل 4 اسکرینس تھیں. تو پھر میں نے کہا اگر ہم ہر چیز حکومت پاکستان سے ہی کرانا شروع کر دیں گے تو مطلب ہاؤ کیا کہہ رہے ہیں آپ, پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں, مطلب میری ایز پاکستانی کیا رسپانسبلٹی ہے. اور اگر مجھے اتنا ہی شوق ہے اس ملک کے ساتھ اور اتنی محبت ہے مجھے اس ملک کے ساتھ, تو پھر وٹ ایم آئی ڈوئنگ. سو آئی امبارکڈ آن اے فائنینشیل سوئسائڈ. نہیں جی, اس طرح تو اللہ کا شکر ہے, گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے, جو کچھ دیا اس ملک نے ہی دیا. سو وہ اتنا وہ نہیں تھا, بٹ اس کی کوئی فائنینشیل سینس نہیں بنتی تھی, کیونکہ جو فلم میں نے کنسیو کی تھی اس کا اس وقت بجٹ جو تھا تقریباً $1.7 ملین تھا. The kind of film that I wanted to make, because یہاں پہ نئے کیمراز کی ٹریننگ کسی کے پاس نہیں تھی. The world had changed a lot. Human source نہیں تھا. So بالکل اسکریچ سے اسٹارٹ کیا. دوسرا میرا جو موٹو تھا فلم بنانے کو یہ تھا, I wanted to create 10,000 jobs. یہ 2 موٹوز تھا. ٹھیک ہے. اور خیر جی, وہ فلم لکھی, اس کو دیکھا, ایکشن کا خود وہ تھا, سو ایکشن ڈائریکشن سیکھی. آئی وینٹ ٹو نیو یارک فلم اکیڈمی, لرنڈ ہاؤ ٹو ڈو تھنگس. واپس آ کے آئی براٹ این انٹائر کرو فرام اسٹیٹس. انہوں نے سے کہا, اور پاکستان کا ٹوٹل جو مارکیٹ سائز تھا وہ 6 کروڑ روپے تھا اس زمانے میں. سو اگر میری فلم بہت سکسیزفل ہوتی تو وہ میکسیمم 6 کروڑ روپے کر سکتی تھی. اینڈ سو دیٹ آئی اسٹارٹڈ آف ود -11 کروڑ روپیز آف لاس فرام ڈے 1. سو یہ میتھمیٹکس تھی اس کی. اوپر سے فلم 80% انگریزی میں تھی. دوسرا, اس فلم میں گانا کوئی نہیں تھا, اس فلم میں ڈانس کوئی نہیں تھا, اور کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا اس فلم کے اندر. تو وہ مجھے بڑے لوگوں نے کہا, یار تم نے یہ گانے کے بغیر فلم کیسے ہو سکتی ہے, ڈانس کے بغیر فلم کیسے ہو سکتی ہے, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور تم پاگل ہو کیوں. میں نے کہا جی بس دیکھی جائے گی. آئدر اٹ از گوئنگ ٹو, یا تو یہ دنیا کی سب سے مہنگی ہوم فلم ہوئے گی جو کہ میں اور میرے بچے بیٹھ کے دیکھیں گے, یا پھر کچھ نہ کچھ ضرور کر دے گی, بیکاز موٹیو ڈفرینٹ تھا. اور آپ یقین کیجئے کہ اگر میرے یہ موٹیوز نہ ہوتے تو کوئی ایسی باہر سے اٹھا کے میں نے کوئی فلم نہیں تھی بنائی. آئی نیور انڈرسٹوڈ کہ اس فلم نے 32 کروڑ روپیہ اس فلم نے بزنس کیا اس ملک کے اندر. اٹ واز دا ہائیسٹ گروسنگ فلم ان پاکستان's ہسٹری, جس کے بعد پھر باقی فلمیں بننا شروع ہوئیں. سو ماڈرن سینما کا جینیسس ایٹ لیسٹ وار ضرور ہے. لیکن ابھی ماڈرن سینما کی بھی ہم بات کریں گے. ابھی جس طرح ہم نے بتایا گرو کریے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور ایشوز بھی ابھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جہاں پہ فلم میکرز کی طرف سے بہت ساری اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, ان کے بہت سارے مطلب ایک ان کا ایک آپ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈپرائیو کیا جا رہا ہے بہت ساری چیزوں سے. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو مزید گفتگو اسی طرح سے ہم جاری رکھیں گے. رہیے ہمارے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک رائزنگ پاکستان میں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی فلم کے حوالے سے. اب ہم اپنی گفتگو کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے جب آپ کے پاس 2 بڑی شخصیات بیٹھی ہوں اور آپ دونوں سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے دماغ الجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی سوال رہ نہ جائے, اور اس کے لیے پھر آپ کو دوسری تیسری ڈشز کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے. صاحبزادہ سلطان, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک روحانی سلسلہ ہے آپ کی فیملی میں, جس سے پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو فیضیاب ہوتے ہیں, آتے ہیں, بڑے پیار سے آتے ہیں.
مگر اس کے ساتھ آپ کے اوپر ذمہ داریاں بھی بہت بڑھ جاتی ہیں. اب یہ جو نیزہ بازی ہے, یہ جو ٹینٹ پیگنگ ہے, یہ ہمارا ایک کلچر ہے, تو اس میں آپ کی فیملی کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. کیسا دیکھ رہے ہیں اس کا فیوچر, کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس کا پاکستان؟ نیزہ بازی کا فیوچر بہت ہی برائٹ ہے. جب میں نے نیزہ بازی شروع کی تھی تو پاکستان میں کوئی 1000 سے 1500 رائڈرز تھے جو نیزہ بازی کرتے تھے. اس وقت پاکستان میں 5000 رائڈرز ہیں جو ریگولر ہیں نیزہ بازی کے اندر, اور ویسے اگر ہم تعداد ایک اندازے کے مطابق 8-9 ہزار کے قریب ہے جو لوگ نیزہ بازی سے وابستہ ہیں یا کرتے ہیں آن اینڈ آف. تو نیزہ بازی جو ہے یہ ایک تو ہمارا کلچر بھی ہے, اور یہ انٹرنیشنلی اب بہت زیادہ اس کو پروموشن مل رہی ہے. دنیا کے تقریباً 35 سے 40 ممالک کے اندر نیزہ بازی ہو رہی ہے. تو پاکستان جو ہے وہ دنیا کی ٹاپ 5 ٹیم کے اندر رہتی ہے. لاسٹ ٹائم بھی جو ورلڈ کپ کوالیفائز تھے اس میں بھی آلموسٹ پاکستان نے کوالیفائی کر لیا تھا. وہ ایک کنٹروورسی ہو گئی تھی وہاں پہ, انڈیا میں یہ کوالیفائز ہوئے تھے تو انہوں نے ایک اور ٹیم رجسٹرڈ کی تھی بہرحال, جس کی وجہ سے تو ابھی دوبارہ وہ ورلڈ کپ کوالیفائرز بھی پاکستان کو ملے ہیں. تو انشاءاللہ اس سال کے آخر میں یا اگلے سال کے شروع میں پاکستان کے اندر ورلڈ کپ کوالیفائز ہوں. اور ہماری بہت سی دعائیں, ہماری بڑی خواہشات ہیں, اور ہمارے بچوں کو بھی چاہتے ہیں انکریج کریں اس کی طرف. تو کیا اسپیشل ٹیلنٹ چاہیے, کیونکہ دونوں ٹیلنٹس آ جاتے ہیں آپ کے پاس, ملٹیپل ٹیلنٹس ہیں. گھڑ سواری بھی, اس کے لیے بھی ایک اسپیشل ٹیلنٹ چاہیے. آپ ریلی کی بات کرتے ہیں, وہاں پر بھی چاہیے. تو کیا یو نیڈ ٹو بی ویری انٹیلیجنٹ ایز آپ فزیکلی تو اسٹرینتھ, آپ کو اسٹرینتھ چاہیے, اور مینٹلی بھی آپ کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو انٹیلیجنس اس میں کتنا کام کرتی ہے؟ میں نے جی اس تھوڑے عرصے میں جو کچھ اپنے سینئر سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ڈرائیونگ سکلز تو آپ ٹائم کے ساتھ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں. وہ 3-4 سال کی اچھی پریکٹس کے ساتھ آپ ایک اچھے ریسر, اچھے گھوڑ سوار بن سکتے ہیں. لیکن یہ برین گیم ہے. جب آپ مقابلے کے اندر جا رہے ہیں ڈیزرٹ کے اندر 35 ڈگریز کے ٹیمپریچر کے اندر, اور آپ کی گاڑی کے اندر کا ٹیمپریچر 40 یا 40+ ہوتا ہے, اور آپ نے ہیلمٹس پہنے ہوئے ہیں, فائر پروف سوٹس پہنے ہوئے ہیں, ان کے نیچے بھی فائر پروف چیزیں ویئر کی ہوئی ہیں یا فائر ریزسٹنٹ, تو آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر بھی اس وقت 101-102 ہوتا ہے. آپ کی گاڑی کی سپیڈ جو ہے وہ 180+ میں ہوتی ہے ڈیزرٹ کے اندر, جہاں پہ کوئی ٹارمیک نہیں ہے, کہیں آپ کی گاڑی رائٹ جا رہی ہے, لیفٹ جا رہی ہے. تو وہاں پہ آپ اپنے آپ کو مینٹلی جتنا زیادہ اسٹرانگ رکھتے ہیں, اپنے نروز کے اوپر جتنا زیادہ کنٹرول رکھتے ہیں, کیونکہ ہماری جیسے چولستان ہے 500 کلومیٹرز کی ریس ہے, تو اس میں کوئی 5000 ٹرنز بھی ہوں گے, تو آپ کی ریس ختم کرنے کے لیے 1 ٹرن کافی ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نہ صرف آپ 500 کلومیٹر کی ریس مکمل کریں, اس 500 کلومیٹر کی ریس میں آپ اچھا ٹائم دیں, اپنی گاڑی کو بچا کے لے آئیں. چھوٹی سی مسٹیک سے آپ کی گاڑی کا کوئی ایک پارٹ بھی اگر ڈیمیج ہو جاتا ہے تو آپ کی پرفارمنس یا تو آپ کھڑے ہو جائیں گے یا پھر بہت سلو آئیں گے اور آپ ریس سے باہر ہو جائیں گے. اور پھر اس سے پہلے یہ ایک ٹیم ورک ہے, یہ نہیں کہ اکیلا ڈرائیور بیٹھے اور وہ کہہ رہے کہ جی میں جیت گیا ہوں, اور یا کو ڈرائیور, اور ڈرائیور بھی نہیں بلکہ کو ڈرائیور کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے, لیکن یہ پوری پیچھے ایک ٹیم کا کام ہوتا ہے جو 2-3-4 مہینے پہلے سے گاڑی پریپیئر کر رہی ہے, چیزیں مینیج ہو رہی ہیں, پھر ہم وہاں پہ کیمپ کرتے ہیں, ٹریک کو اسٹڈی کرتے ہیں, اپنے پوائنٹس مارک کرتے ہیں, کہاں ہم نے سپیڈ لینی ہے, کہاں ہم نے ٹائم بنانا ہے, کہاں ہم نے گاڑی بچانی ہے. تو یہ ساری ٹریننگ بیسیکلی ریکوائرڈ ہوتی ہے, ادروائز ایک دم سے تو کوئی جا کر مطلب آپ کہیں آپ چیمپئن ہیں اور اس کے بعد آپ اس چیز کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہیں, ایک دفعہ جب آپ گیو اپ کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دوبارہ اس کو سٹارٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ڈاکٹر حسن جی ایک سوال ہے جو دونوں سے ہے, اچھا ٹھیک ہے, مگر ادھر ضرورت نہیں کروں گا, اس طرف ضرورت کروں گا, وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا, کیونکہ یو آر آلسو انٹو ریلنگ, آپ اس میں ہیں. کہ میں نے جی اس اسکول میں داخلہ لیا جس کا پرنسپل یہ ہے. میں وجہ پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ ہارس رائڈنگ زیادہ رومانٹک ہوتی ہے یا جیپ رائڈنگ, جیسے جی میں اگین تھوڑا سا میرا اتنا السٹریس سفر تو نہیں ہے, میں ایم اے پولو پلیئر, سو آئی یوز ٹو پلے پولو. میری بھی بیسکلی میرا بیکاز آف اسکائی ڈائیونگ میرا پیرا ایک نہیں کھلا, تو بیسکلی آئی ہیئر فریکچرڈ آل بونز ان مائی باڈی ود اے کلیپس لنگ اینڈ ایوری تھنگ. سو وہ دو امیزنگ شخصیات ہمارے سامنے بیٹھی. بس یہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ میں درد کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا, ورنہ تو مطلب انبیئریبل تھا. سو بیسکلی ایوری بون ان مائی باڈی گاٹ بروکن. مگر میں تو اکثر آپ کو اسلام آباد کی ایکٹیویٹیز میں دیکھتا ہوں تو ماشاء اللہ یو آر ون آف دا موسٹ اٹریکٹیو پیپل دیئر. آپ ماشاء اللہ کھڑے ہوتے ہیں, واحد بندے ہیں جن کو میں بھی یوں دیکھتا ہوں.
जी उसमें मेरा कोई कमाल नहीं اچھا है, میرا बात- سوال آپ گول کریں نا, جی، جی. رومانٹک دیکھیں ہم تو جب گھڑ سواری کو دیکھتے ہیں اٹ فیلز مور جی جی بالکل میرا جی آئی واز ویری پیشنیٹ. مجھے بھی شروع سے بچپن سے ہارس رائڈنگ کا بہت شوق تھا اور آئی واز نیچرل آن اے ہارس. جی جی تو پولو از اے ڈفرینٹ اسکل سیٹ, بہت ڈفرینٹ, اس کے گھوڑے مختلف ہوتے ہیں, اس کا اسکل سیٹ فرق ہے رائڈنگ کرنے کا. تو وہ جب بالکل ختم ہو گیا تو مجھے ڈاکٹرز نے کہا یو ول نیور بی ایبل ٹو رائڈ اگین, آپ بالکل رائڈ نہیں کر سکو گے. تو پھر سر نے ریلنگ شروع کی, تو میں نے آئی واز ان یو کے ایٹ دا ٹائم, تو میں نے پھر برٹش ٹورنگ کا ریسنگ اسٹارٹ کی. سو وہ ایک جنرل آئیڈیا تھا. تو پھر جب میں پاکستان واپس آیا تو آ کے صاحبزادہ صاحب کو میں نے دیکھا, نادر صاحب کو دیکھا, بہت زیادہ انسپائر ہوا میں ان لوگوں سے, بیکاز جس طرح انہوں نے مجھے بالکل اپنا وہ فلم والا ٹائم یاد آ گیا, کیونکہ یہ بھی وہ اکنامکس کا ایک کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں دا گریٹر فول. گریٹر فول جو ہے اٹس دی موسٹ امپورٹنٹ کانسیپٹ آف اکنامکس. گریٹر فول کا مطلب ہوتا ہے اٹس اے پرسن ود who thinks that he can succeed where others have failed. اور اس کو ہم گریٹر فول کہتے ہیں, کیونکہ وہ ہی از دا پرسن جو کہ who buys short and sells long. اس کے ہی ہم بیسکلی that's the seat that we actually go for. دنیا میں کوئی بندہ اٹھا لیں وہ گریٹر فول ہے. سو جو ایک پرفیکٹ سیٹ آف گریٹر فولز میں نے دیکھے اپنے علاوہ, وہ صاحبزادہ صاحب تھے, نادر مکسی صاحب انفیکٹ از اے پائنیئر فار اٹ, پھر یہ لوگ تھے. سو وہ بہت تھا. تو پھر ایک ہمارے بہت پیارے دوست ہیں میں آئی واز اے ہیوج فین آف سر پیر صاحب کا, بہت احترام بھی بہت تھا, اور میں فین ہو گیا, اور ان کی ڈرائیونگ کا بہت بڑا فین ہوں. اینڈ آئی ایم اے ریسنگ ڈرائیور, سو اٹس ناٹ کہ آئی ایم جسٹ نارمل پرسن جو گاڑی کو دیکھ رہے ہیں. سو ان کا جو ڈرائیونگ اسٹائل ہے, دا وے, اور یہ جس طرح آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ اور بڑا اچھا سوال کیا کہ اٹس اے مینٹل گیم, اٹس اباؤٹ برین, اٹس اباؤٹ کانسنٹریشن. آپ کتنی کانسنٹریشن ایکسرسائز کرتے ہیں اس کو رکھنے کے لیے. تو بہت سٹل چیزیں ہوتی ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ مینٹلی کر رہے ہوتے ہیں. تو دیٹس وائی آئی واز اے ہیوج فین. پھر ملاقات ہوئی, تو ملاقات ہو کے تو پھر جب دو گریٹر فولز ملے تو ہم نے کہا اب ایک انتہائی وہ کام کرنا چاہیے جو کہ پھر اب پاکستان کو ہم نے ایک اور اسٹیج پہ لے کے جانا, ایک اور لٹرلی ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے اینڈ وی جسٹ تھاٹ کہ وائی ناٹ. اس پہ بھی کہا کہ یار اس پہ تو خرچہ بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا جی بس دیکھ لیتے ہیں, پھر کر لیں گے. تو بس پھر وہ ایک اینڈ ماشاء اللہ صاحبزادہ صاحب آلسو سیڈ کہ یار یس وی شوڈ ڈو اٹ. تو وہ دیٹس دی پیشن which is leading you towards, آپ جا رہے ہیں پیرس ڈکار ریلی انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری بہت سی دعائیں ہیں اور بڑی امیدیں بھی ہیں آپ سے. صاحب صاحب یہ تو گول کر گئے نا, کیونکہ وین وی سی کہ ہارس کے ساتھ تو اگر ہم اپنی ہسٹری کو بھی دیکھیں, اور ہمیں بھی حکم بھی دیا گیا کہ ہم اپنے گھوڑوں کو تیار رکھیں, ہسٹری بھی دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کی جتنی بھی آپ دیکھ لیں کامیابیاں, اس میں گھوڑے کا ایک بڑا اہم کردار ہے. اور یہ جیسے کہ آپ کے تو بلڈ میں بھی رن کرتا ہے. تو اب آپ جب اس ہارس پاور سے اس ہارس پاور پہ آئے ہیں اور اس ایک سٹیپ دونوں آگے جا رہے ہیں, وہاں پر اس کو ریلی کر جا رہے ہیں, تو کیا چیز آپ کو کک دیتی ہے, کیا چیز جو آپ کو پش دیتی ہے؟ سر سب سے پہلے تو ہمارے ملک کا جھنڈا ہے, ہمارے ملک کی محبت ہے. ہمارے اپنے ملک کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے فلیگ کو دنیا کے ہر اچھے میدان کے اندر لہرائیں, چاہے وہ گھوڑ سواری کا, نیزہ بازی کا میدان ہو یا موٹر سپورٹ کا میدان ہو. اور سیکنڈلی گھوڑوں سے محبت کی وجہ سے بھی ہم نیزہ بازی کو, جس طرح ایک ہمیں تو بزرگوں کا حکم ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے صرف شوق کے لیے رکھے ہوئے ہیں, ہمیں تو حکم ہے کہ آپ نے رکھنے ہیں گھوڑے اور ان کی خدمت کرنی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جیسے ہمارا ایک میگزین ہے ہارس پاور میگزین, ہم نے نام بھی اس کا ہارس پاور رکھا ہے, اور اس کا سلوگن ہے ورلڈ فرام ہارس ٹو ہارس پاور. ورلڈ فرام ہارس ٹو ہارس پاور. ہارس پاور. تو ابھی دنیا جو ہے وہ جیسے ترقی کر رہی ہے, چیزیں نئی آ رہی ہیں, تو گھوڑوں سے جیسے آپ کی جو اس وقت کی ایک شاہی سواری بھی گھوڑا ہوتی تھی, تو اب جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں یا جو لوگ ہیں تو وہ بھی گاڑیوں کے اوپر ٹریول کرتے ہیں, گھوڑوں پہ بڑا کم. تو ہم نے یہ سوچا, میں نے اور سر نے, کہ کیوں نہ موٹر سپورٹ کے میدان میں بھی, جیسے ان کا بھی گھوڑوں سے بڑی گہری وابستگی ہے,
اور پولو پلیئر بھی ہیں، یہ ون آف دا فائنسٹ پلیئر. تو ہم نے سوچا کہ ہم پاکستان کے جھنڈے کو لے کے جائیں جو دنیا کی سب سے بڑی، دنیا کی سب سے لمبی اور دنیا کی سب سے مشکل ریس ہے ڈاکار، اس کے اندر پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ جائیں گے. ہماری بہت سی دعائیں جھنڈے کے ساتھ آپ جا رہے ہیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے لیے، پورے پاکستان کے لیے بھی انٹرسٹنگ سوال ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں نا ماڈرن جو مینز ہیں ان کی طرف بھی ہمیں جانا چاہیے. جیسے ان کی جب مووی یلغار آئی تو ایک ہم اس وقت بڑا ایک سین میں انجوائے کرنے لگ پڑا تھا، کیونکہ آج کل تو میمز بنتے ہیں نا، اس وقت کھانا کھلتا تھا تو یلغار ہو یار یہ کیا آ گیا یار، جو بھی کام کرنے لگے یلغار ہو، آگے لوگ ٹوٹ پڑنا کہتے تھے، اب یلغار نے اس کو ٹیک اوور کر لیا. تو ڈیفینیٹلی جس طرف آپ جا رہے ہیں تو انسپریشن ملے گی، جیسے انہوں نے آپ سے انسپریشن لی، بہت سے اور بھی ہیروز جنم لیں گے. اس کے ساتھ کیا آپ ٹرین بھی کر رہے ہیں لوگوں کو؟ ہاں ایک واقعہ میں بھول گیا ہوں وہ کہنا بڑا ضروری ہے کہ ایک دفعہ جب ہم نے، ان کے فین تو ہیں، پوری فیملی کے فین ہیں، کہ ایک دفعہ ایک ریلی میں یہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اور اس ریلی میں ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی کے 2 ٹائر فلیٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ جو فلیٹ ٹائرز کے ساتھ 40 کلومیٹرز کا ڈسٹنس کلیئر کرنے کے بعد وہ ریلی میں جو پوزیشن سیکنڈ آ جاتی ہے. اور آج ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو سیکنڈ پوزیشن جب آئی اس کے پیچھے کیا مینٹل، کیا اپروچ تھی، کیا مینٹل اسٹرینتھ تھی. تو وہ صاحبزادہ سلطان ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے. دس از واٹ از دس، ان کے جسم کے ایک ایک کہتے ہیں کہ ایک ایک ہڈی جو میری آپ بھی جس سے گزر چکے، بٹ اسٹل یو آر سو مچ انٹو ایڈونچر، اور آپ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کیا ہے، یہ کتنی مینٹل اسٹرینتھ ہے؟ کیا ہمارا دماغ کے تابع ہمارا جسم ہے؟ بالکل جی، جیسے میں نے کہا کہ آپ اپنے نروز کے اوپر جتنا اچھا کنٹرول رکھتے ہیں، تو اس میں ایکچولی ہوا یہ کہ وہ 2 اسٹیجز کی ریس تھی، تقریباً ایک اسٹیج 100 کلومیٹرز کی تھی، دوسری 120 کلومیٹرز کی تھی. تو دوسری اسٹیج میں کوئی 100 تقریباً ہم نے شاید 80 کلومیٹرز کیے تھے. اور وہ ایک بڑے فیمس ایک ہائٹ ہے، اس کا نام وزیر والا ٹیلا اس کو کہتے ہیں، ہم اس کو مذاق میں منسٹر ہائٹ کہتے تھے تھل ریس میں. تو وہ منسٹر ہائٹ سے کوئی 7-8 کلومیٹر پہلے میرا فرنٹ لیفٹ ٹائر برسٹ ہو گیا. تو میں نے اپنے کو ڈرائیور سے ڈسکس کیا کہ ابھی میں ٹھیک کمفرٹیبل ہوں، میں گاڑی چلاتا ہوں. ہم نے کوئی 10-15 کلومیٹر گاڑی اور چلائی تو مجھے فیل ہوا کہ وہ ٹائر جو ہے نا وہ بالکل، چونکہ میرے بیڈ لاک ویلز ہیں تو وہ ٹائر آسانی سے اتر نہیں سکتا. وہ جب بالکل ختم ہو گیا تو وہ اتر کے سائڈ پہ ہو گیا، بلکہ اس کے کچھ جو پارٹس ہیں وہ میرے سسپینشن میں پھنس گئے، تو مجھے ٹرن میں بھی مشکل ہو رہی تھی. تو یہ بڑا ایک فیصلہ کن مرحلہ تھا. یا تو میں کھڑے ہو کے ٹائر چینج کر کے 10 منٹ لگا کے پھر جاتا تو شاید میں پوزیشن میں ہی نہ ہوتا. اور جب آپ کے مقابلے میں اتنے بڑے بڑے نام ہوں، اتنی زبردست گاڑیاں ہوں، تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم رک کے جسٹ وہ اس سے نکالتے ہیں ٹائر کو سسپینشن سے. تو ہم نے جلدی سے وہ نکالا ٹائر کو سسپینشن سے کوئی 2 منٹ میں. تو اس وقت بھی مجھے کو ڈرائیور کہہ رہے تھے کہ ہم ٹائر چینج کر سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں، یہ 2-3 منٹ اور لگیں گے، تو ابھی 5-7 کلومیٹر شاید رہتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ میں یہ 2-3 منٹ جو ہے نا یہ ادھر ضائع نہ ہونے دوں. تو الحمدللہ میں اپنی کوشش میں کامیاب رہا، اور تقریباً 1.5 منٹ کے فرق سے میں نے سیکنڈ پوزیشن سے. اور ڈر نہیں لگا اس ٹائم پہ کہ جان کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ نہیں، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ہمیں حکم بھی ہے کہ ہم خیال رکھیں، اس چیز میں احتیاط بھی رکھیں. لیکن اس میں کانفیڈنٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اس کی طرف سے خیر ہوئی، تو انشاءاللہ گاڑی کہیں نہیں جائے گی. اس کی فوٹیجز بھی ہیں، وہ تقریباً میں خود بھی دیکھتا ہوں تو میں سم ٹائم حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کس طرح ہوا. لیکن ماشاءاللہ ابھی آپ اتنے ٹرینڈ ہیں کہ وی ہوپ کہ اب آگے جو بھی آپ کسی بھی، اگر آپ کار ریسنگ میں جا رہے ہیں کسی بھی ریلی میں، تو آپ اس کو کر لیں گے اچھے طریقے سے. اتنی جب آپ نے ڈیفیکلٹیز فیس کی ہیں تو آگے. اچھا تھوڑا سا، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، بہت امپورٹنٹ کویسچن جس پہ ہم بات چیت کر رہے تھے. پاکستان کو آپ نے 2 بہت بڑی فلمز دی ہیں. یہ فلمیں انہوں نے جتنا بزنس کیا آپ نے خود بھی بتایا. عید پہ ابھی فلمز کچھ ریلیز ہوئی ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے بزنس نہیں وہ کر سکی. کیا وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ کیونکہ جو پریس کانفرنسز ہوئی ہم نے دیکھی اور بہت ساری اور بیانات ہمارے سامنے آئے، اس میں یہی تھا کہ شاید دکھائی نہیں گئی فلم. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ کی فلم کی اگر بات کریں تو وہاں پہ نہ آپ نے اس کے اندر گانا ڈالا، نہ آپ نے اس کے اندر کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ کا اس طرح والا ٹچ آپ نے نہیں دیا. سو کیا وجہ آپ کو لگتی ہے فلمس نے بزنس کیوں نہیں کیا؟ میری پہلی فلم میں میں سول سروس اکیڈمی لیکچر دینے گیا تھا. دیٹ از ویئر آئی میٹ حمزہ. سو وہاں سے میں نے حمزہ باسی کو پیک کیا، بلال اشرف کو میں نے پیک کیا،
अहमद ताहा गनी को मैंने पिक किया, ये मेरी फिल्म के प्रीमियर पे आए थे, सो आई जस्ट पिक देम। दूसरी बात ये है कि आप जब अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे, हमारी आइडेंटिटी में डांस नहीं है, हम जो लोग हैं जो इस पार्ट के हैं, वी लुक ऑकवर्ड व्हेन वी डांस। अगर आप देखें तो बेसिकली हॉर्स एंड कैटल शो ही हो रहा होता है जो नॉर्मली शादियों में हो रहा होता है, तो हम बड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं जब हम डांस कर रहे होते हैं, इसीलिए हमारी एक्ट्रेसेस भी ऑकवर्ड फील कर रही होती हैं, वो हमारे अंदर है ही नहीं, और वो स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है, वो स्क्रीन पे नजर आ रहा होता अच्छा। है। दूसरी बात ये है कि हमारे कल्चर के अंदर वो एक शर्म हया का एक एलिमेंट है, आप अपने आप को नहीं उस तरह कर सकते। अब हमारा जो अपना इतना रिच कल्चर है, हमारी जो अपनी हेरिटेज है, हमारे अपने फोक म्यूज़िक है, हमारे फोक डांसेस भी हैं, वो भी हमारे पास बहुत कुछ रिच है। एंड अब आप बैठे हुए दोनों साहिबान, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं कि हम एक ऐसी मूवी देख सकते हैं कि जिसमें एक टेंट पैगिंग से नेज़ाबाजी से कार रैली तक का सफर जी एक्चुअली इट्स वेरी हमने जी एक्चुअली साहबजादा साहब से मिलने के बाद एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स। उसमें यस देयर इज़ वन फीचर फिल्म व्हिच इज़ बेसिकली जो रैलिंग पे फोकस कर रही है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, आप दोनों मेहमानों ने हमें रौनक बख्शी एंड वी लर्नड अ लॉट। और जो सबसे बड़ी बात जो है इस चीज़ से कि जो हम सीख रहे हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना वो ओवरकम कर सकती है आपकी जो भी फिजिकल जो वीकनेसेस हैं उसको। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। जी राइजिंग पाकिस्तान में मेरे लिए और सबीन के लिए जो एक बड़ी खुशबख्ती होती है कि हम इतनी बड़ी शख्सियात से मिलने का भी हमें मौका मिलता है और पूरा पाकिस्तान इनको देखता है, ये हमारे हीरोज़ हैं जी। और आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमने सीखा ज़रूर है कि हम किस तरह से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ आपकी होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि माइंड बॉडी कनेक्शन, तो वो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से साहिबजादा साहब ने भी बताया था कि किस तरह से इन्होंने फायर सूट वो सब पहना हुआ था, लेकिन कोई भी एडवेंचर ज़रूर करे लेकिन साथ एहतियात जो है उसको लाजमी रखें। अच्छा जी, मैं बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, आप इजाज़त चाहते हैं आपसे जी। थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत करते हैं, आपका झंडा लेके जा रहे हैं, हम भी इनको दुआ करेंगे, आपसे भी दुआएं चाहिए, इजाज़त चाहेंगे आपसे मैं और सबीन। अल्लाह हाफ़िज़।